अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ शेख मोहम्मद सूफ़ी जर्नलिस्ट। आज बरोज़े जुमेरात शहरी जमीयत अहले हदीस के दफ्तर में हूँ और मैं यहाँ पर जनाब फ़ज़ीलतुल शेख शफ़ीक़ आलम जामई ख़ान साहब से इंटरव्यू लेने आया हूँ। इंशाअल्लाह आजकल के हालात पर और जो आज रमज़ान किट्स मुख्तलिफ़ इलाक़ों में तक़सीम किए जा रहे हैं उनके ताल्लुक़ से कुछ सवालात करते हैं। आइए चलते हैं, हम शेख से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख कैसे मिजाज हैं आप? खैरियत से हैं? रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाह। जी शेख, हमने सुना है कि जमीयत बहुत ज़्यादा काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त जो है हालात न सिर्फ रमज़ान का मौका है बल्कि लॉकडाउन का भी मौका है। इस मौके पर जमीयत शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर न सिर्फ मुख्तलिफ़ शहर के इलाक़ों में बल्कि अज़ला में भी बहुत कुछ काम किए हैं। उस ताल्लुक़ से जमीयत अहले हदीस की जानिब से राशन का नज़्म जो किया गया है, किया जा रहा है, इसकी कोई ज़्यादा तशहीर भी नहीं हुई। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह, जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद जहाँ पर खालिस किताब व सुन्नत की तालीम को आम करती है, इसका हदफ और मकसद किताबुल्लाह सुन्नत रसूल की तालीम को आम करना है। वहीं पर ये खिदमत खल्क़ में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। और जो इस मरतबा लॉकडाउन और रमज़ान में राशन के किट्स तक़सीम किए गए हैं, अगर देखा जाए तो हर साल रमज़ान में इस तरीक़े से अनाज तक़सीम किया जाता है, लेकिन महदूद अंदाज़ में होता है और शहर के मुख्तलिफ़ हलक़ों में हम इसको तक़सीम करते हैं। इस मरतबा हमने बहुत बड़े पैमाने पर यह काम किया है। तक़रीबन शहर के तमाम हलक़ों को कवर करने की कोशिश की है। तशहीर इसलिए नहीं की गई है कि हमारा तरीक़ा नहीं है कि लोगों की भीड़ जमा की जाए और राशन के किट्स लाइन बना कर दिया जाए। हमारा जो उसूल है, शुरू से जो उसूल है, हमारा उसूल ये है कि हम लोगों की फ़हरिस्त तैयार करते हैं और हमारे हलक़ों के ज़िम्मेदारों को इसकी ज़िम्मेदारी दी जाती है और ये लोग अनाज के किट्स या पैकेट्स उनके घरों तक पहुंचा कर आते हैं। हम नहीं चाहते कि इसकी ज़्यादा तशहीर हो। हाँ, रिकॉर्ड के तौर पर हम कुछ तस्वीर वगैरह रखते हैं, लेकिन आम तौर पर टीवी में बार बार इसका ऐलान होना या फिर अखबारात के ज़रिए से होना या सोशल मीडिया पर इसकी तशहीर होना, हम ये नहीं चाहते। आज एक आदमी गरीब है, मजबूर है, तो हम उसकी मजबूरी का, उसकी गरीबी का फ़ायदा उठाना नहीं चाहते। बस हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आज वो गुर्बत में है, कल वो इस गुर्बत से निकल जाए। आज वो मजबूर है और कोशिश हमारी ये होती है कि मांगने वाला इंसान कहीं से भी मांग लेता है, लेकिन वो अहबाब जो मांगने से भी शर्माते हैं, तो ऐसे लोगों की तरफ ख़ास तवज्जो देना यह हमारा मकसद होता है। इसके लिए हम लोग ज़्यादा तशहीर नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह, काम तो बड़े पैमाने पर हुआ है। अल्लाह के बंदों ने दिल खोल कर ताउन किया है और इस ताउन के ज़रिए से हमने बहुत बड़ा काम किया है। बस ये ज़ाहिर करना, तशहीर करना या फिर इसका कुछ इनाम हासिल करना, यह हमारा मकसद नहीं है। बस अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको कबूल कर ले, यही हमारा मकसद है। और हम दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला, मैं अकेला ये काम नहीं किया बल्कि हमारी पूरी जमात, हमारे पूरे हलक़े इसमें एक्टिव हैं। हर कोई अपने अपने तौर पर अपने अपने अंदाज़ में काम कर रहा है। मेरी तो सबके लिए दुआ है कि जितने लोग भी इस सिलसिले में आगे बढ़े हैं, अपने हलक़ों के तहत या दफ्तर के तहत जो काम कर रहे हैं, अल्लाह तमाम की कोशिशों को कबूलियत अता फ़रमाए और रियाकारी से महफूज फ़रमाए। क्या आपने यहाँ दफ्तर पर बुलाकर के अवाम को दिया है राशन किट्स या नहीं, उनके मकाम पर पहुँचा है? नहीं, मसला ये है कि हम लोग हर साल हर महीना 100 लोगों को माहाना 1000 रुपये वजीफ़ा देते हैं जी। जो लोग वजीफ़ा लेने आते हैं उनके लिए यहाँ से वजीफ़ा लेने के बाद राशन के किट्स यहाँ से लेकर चले जाते हैं। ये सिर्फ 100 आदमी होते हैं। बकिया इंतज़ाम पूरा यहीं पर किया गया, पैकिंग वगैरह यहीं पर हुई। हम हलक़े के ज़िम्मेदार को बुलाए और उनसे फ़हरिस्त और फ़ोन नंबर ले लिया गया है और एक एक ज़िम्मेदार को बुलाकर ऑटो के ज़रिए से सामान उनके हलक़े में पहुँचा दिया गया और अपने हलक़े में उनके घरों तक पहुँचा दिए। ये तरीक़ा हमारा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जमीयत के तहत बहुत सारे काम अंजाम दिए जाते हैं और वो पेंशन लेने के लिए यहाँ आना ज़रूरी होता है। शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग आते हैं। बेवाओं के लिए ख़ास तौर पर हमने इंतज़ाम किया है, कुछ मजबूर लोग भी हैं, तो पेंशन लेने के लिए दफ्तर आते हैं, तो अपना अनाज भी यहाँ से लेकर जाते हैं, बकिया लोग नहीं।
جی بعض ایسے بھی لوگ رہتے ہیں جو اپنا بہت غریب ہے، بہت پریشان حال ہے، یعنی ان کا نام نہ تو ہمارے وظیفہ لینے والوں میں شمار ہوتا ہے، نہ ہی جو ہے وہ کسی حلقے سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف مقامات سے لوگ آ جاتے ہیں، اطلاع ملتی ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی ہم خاموشی کے ساتھ دے کر بھیجا دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ جی شیخ، دوسرا سوال ہم آپ سے کریں گے، اب تک اندازے کے مطابق آپ نے کتنا کام کیا ہے، کتنے کٹس تقسیم کیے ہیں، اس کے تفصیلات عوام کو دیجیے۔ اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ لامحدود ہے، جی کیونکہ ہمارے جماعت کے دفتر سے ہی قریب 3000 کے قریب پیکٹس ہم یہاں سے تیار کیے ہیں، جی اور پھر ہمارے حلقوں میں مسلسل کام یہ جاری ہے۔ جی کئی حلقے ہیں جن میں شیخ پیٹ حلقہ ہے، ابھی تک وہاں سے کام جاری ہے، جی اور چندران گٹا حلقہ ہے، وہاں سے کام جاری ہے، بابا نگر سے کام جاری ہے، موئن باغ مسجد صفا سے یہ کام جاری ہے، جی بورا بنڈے میں یہ کام جاری ہے۔ وہاں کے ذمہ داروں سے گفتگو، انہوں نے کہا کہ ابھی ہم یہ کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جی پھر اسی طریقے سے ناچارم میں یہ کام چل رہا ہے، جی اور سکندرآباد کے حلقے میں ایڈکمنٹ اور اطراف و اکناف کے حلقوں میں کام ہے۔ اس طریقے سے پورا شہر متحرک ہے، جی اور پورے شہر میں یہ چیز جو الحمدللہ پیکٹس تیار ہو رہے ہیں اور تقسیم ہو رہے ہیں۔ جی یہ سلسلہ بہت بڑے پیمانے پر چل رہا ہے۔ اتنا جلد ہم اس کا تخمینہ لگانا کہ کتنے لاکھ کا ہم کام کیے ہیں مشکل ہے اور محال ہے۔ جی جب پورا ختم ہو جائے گا کہ اس وقت ہم جو ہے ایک اندازہ قائم کر سکیں گے کہ اتنا کام ہمارے پاس ہوا ہے، سب کی جب فہرست ہمارے پاس آ جائے گی۔ جی ماشاء اللہ۔ جی کیا ہر سال اسی طریقے پر راشن کٹس دیا جائے گا یا صرف اس سال کے لیے تھے؟ دیکھیے، ہر سال تو محدود انداز میں کچھ حلقوں میں، شہر کے کچھ حلقوں میں یہ اناج دیا جاتا ہے، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے کمزور طبقے کے علاوہ متوسط طبقہ بھی متاثر ہو گیا تھا، اس لیے ہم نے بلا کسی تفریق کے، یعنی امیر یا غریب متوسط اس کو نہیں دیکھا، جو ضرورت مند ہے ہم نے اس کو یہ راشن دیا ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو لینے والا نہ بنائے بلکہ دینے والا بنائے۔ آمین۔ آج جو مصیبت مسلمانوں پر ہے یا انسانیت کے اوپر جو مصیبت آئی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ختم کر دے، اور آج جو لوگ مجبوری کی حالت میں لے رہے ہیں، ہم ان کے حق میں دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ انہیں دینے والا بنا دے۔ آمین۔ اور ہمارا یہ جو کام ہے، لاک ڈاؤن کا جو کام ہے، یہ صرف مسلمانوں کی حد تک محدود نہیں ہے، مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں میں بھی یہ کام انجام دیا جا رہا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور اس کے علاوہ ہمارے کچھ ذمہ داران ہیں، جی جماعت کی، شہری جمعیت کے جو ذمہ داران ہیں، یہ لوگ مسلسل کھانا پکا کر ہاسپٹلس کے پاس کھلا رہے ہیں، مختلف مقامات پر بستیوں میں کھانا کھلا رہے ہیں۔ جی وہاں پر کوئی مسلک یا کوئی مذہب نہیں دیکھا جا رہا ہے، انسانیت کو دیکھا جا رہا ہے، اور یہ کام ہمارا انسانیت کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ رمضان کا جو راشن یہاں سے تقسیم ہو رہا ہے، یہ بھی صرف اہل حدیث کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ رمضان میں مسلمان تکلیف میں نہ رہے، پریشانی میں نہ رہے، مسلمانوں کے لیے غذا کا صحیح انتظام ہو جائے، اس کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ صرف اہل حدیثوں کے لیے ہے، اگر میرے حساب سے اگر صحیح طور پر دیکھا جائے تو اہل حدیثوں سے زیادہ غیر اہل حدیثوں میں ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ کہ انسانیت کی نظر سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، جماعتی نظر سے یہ کام نہیں کیا جا رہا ہے۔ جی شیخ، آپ نے جو ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات بتائی کہ نہ صرف اہل حدیث کو دیا بلکہ دیگر مسالک کے احباب ہمارے مسلمان بھائیوں کو دیے ہیں، اور اس کے علاوہ غیر مسلمین کو بھی جو ہے آپ نے دیا، یہ تو قابل مبارکباد ہے۔ اور ایک سوال ہمارے شیخ، علماء اور موذنین کا کیا نظم ہے؟ یہ ہمیشہ کے لیے ہے یا صرف اس سال کے لیے؟ دیکھیے، علماء یہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارثین ہیں یہ لوگ، ان کا بہت بڑا مقام ہے، اور یہ بڑے خوددار بھی ہوتے ہیں، لیکن اس مرتبہ یہ بھی معاشی طور پر سنگین بحران کا شکار ہو گئے ہیں، تو ایسے وقت میں ان کی طرف توجہ دینا یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ ہم نے ایک حقیر سی کوشش کی جو بڑی کامیاب رہی۔ ابتدا تقریباً اپریل کے 1 تاریخ کو میں نے بات کہی تھی، آہستہ بڑھتے یہ ایک بہت منظم کام بن گیا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے بھی اس کے بعد اپیلیں شروع کی ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ علماء اور موذنین کا خیال کیا گیا ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ ہمارے علماء خوددار ہوتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہیں ہوتے، تو یہ کام تو ہم نے اس سال کیا ہے، لیکن میرا عوام سے یہی ہے، یا ذمہ داروں سے یا منتظمین سے یہی مطالبہ ہے کہ ہر سال ایسے علماء، ایسے موذنین جن کی تنخواہیں بڑی محدود ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کی ایک فہرست تیار کی جائے، جائزہ لیا جائے، محلوں میں، مساجد میں، مدارس میں ان علماء اکرام کی طرف خاص توجہ دی جائے، یہ کام ہر سال کیا جائے علماء اور موذنین کے لیے،
رمضان ہی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے علماء اور مؤذنین کا خیال کرنا یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے اور اس کی طرف کوشش کی جانی چاہیے. انشاءاللہ آئندہ بھی اگر ہو سکا تو ہم برابر علماء اور مؤذنین کی طرف توجہ دیں گے. شیخ ہم آخری سوال کی جانب بڑھنے سے قبل ایک اور سوال میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں. یہ کہ جو ہمیں اطلاع ملی ہے کہ اگر کسی کے ہاں اگر موت ہو جائے میت کے لیے غسل کا جو ہے انتظام یہاں پر کیا گیا ہے زنانی و مردانی اور ایک اس کے علاوہ بھی لاک ڈاؤن جب ختم ہو جائے گا تو جو شریعت کے مطابق جو نکاح یا شادی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی یہاں پر جو ہے جگہ فراہم کی جا رہی ہے. اس کی ذرا تفصیل بھی بتائیے. الحمدللہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگ بدعات اور خرافات اور غلط رسم و رواج سے بچ جائیں. اور غسل خانے کا جو نظم ہے میتوں کے لیے آج بہت سارے غیر شہری مسلم ہمارے شہر میں رہتے ہیں اور یہ کرائے سے رہتے ہیں, فلیٹس میں رہتے ہیں اور خود شہر میں بھی اتنے وسیع اور کشادہ مکان نہیں ہے. بہت سارے لوگ کرائے سے رہتے ہیں اور محدود مکانات ہیں, اتنی کشادگی مکانوں میں نہیں ہے, فلیٹس وغیرہ میں رہنے والے ہیں. تو ایسے وقت بہت سارے تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا. اس کو شروع کرنے کا مین مقصد یہ ہے کہ ریتی بولی علاقے میں ہی ایک غیر ملکی شہری کا انتقال ہو گیا, لیڈیز کا انتقال ہو گیا, تو مکاندار میت کو گھر میں لانے نہیں دیا اور لا محالہ ہمارے ساتھی اس میں شریک رہے. لا محالہ باہر پردے وغیرہ باندھے گئے اور اس کے بعد اس خاتون کا روڈ کے اوپر غسل دیا گیا اور اس کے بعد اس کی تدفین ہوئی. اس کے بعد سے شدید یہ احساس تھا کہ کچھ نہ کچھ ایسا انتظام کیا جائے. اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا, جمعیت کی جانب سے ہم نے یہاں پر ایک جگہ مختص کر دی اور اس میں کافی وسیع غسل خانہ ہم نے تیار کیا ہے. کتنے ایک وقت میں دو لوگوں کو غسل دے سکتے ہیں. دو میتیں اگر آ گئی تو ایک ساتھ بھی غسل دے سکتے ہیں. اس طریقے سے ہم نے غسل خانہ تیار کیا ہے. نہلانے کے لیے مردانے کے لیے مرد حضرات کا, زنانے کے لیے زنانے کا انتظام ہم نے کیا ہے. کفن کا انتظام کیا ہے. کفن بھی آپ کی جانب سے؟ کفن بھی ہماری جانب سے مستحقین کے لیے, اور جو لوگ پیسے دے کر خریدنا چاہتے ہیں ان کے لیے پیسے لے کر دیا جاتا. بعض مستحقین بھی آ جاتے ہیں. تو یہ جماعت کی طرف سے مسجد کے وضو خانہ طہارت خانے کے بازو یہ غسل خانہ تیار کیا گیا. یہیں پر تجہیز کا پورا انتظام ہوتا. پھر نماز جنازہ ادا کی جاتی, پھر جہاں تدفین کرنا ہے وہاں پر لے کر چلے جاتے. تو اس سے فائدہ بیرونی شہری جو ہمارے شہر میں ہیں ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوا. اور ہمارے پاس ہر ہفتے میں 2-3 میتیں ضرور آ جاتی ہیں. اور جن کے گھر تنگ ہے ویسے لوگ بھی یہاں پر آ رہے ہیں. یہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے. گھروں میں رہنے پر بہت زیادہ بدعات و خرافات کے بھی کام انجام دیے جاتے ہیں. ان چیزوں سے بھی لوگ بچ رہے ہیں. یہ ایک بہترین کام ہے. دوسرا مسئلہ نکاح کے تعلق سے آپ نے سوال کیا ہے, تو اس کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ لوگ شادی کے رسم و رواج سے بچ جائیں, فضول خرچی سے بچ جائیں, اور لوگ جس انداز سے شادیوں میں لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں اس سے بچ جائیں. اس کے لیے ہم نے مسجد کی جگہ فراہم کی ہے. ہم یہ بارہا بتا رہے ہیں کہ مسجد میں نکاح کرنا یہ سنت یا نیکی یا اجر کی بات ہے, مطلب یہ مقصد نہیں ہے. ہم لوگوں کو بدعات و خرافات سے, رسومات سے اور فضول خرچی سے بچانا یہ ہمارا مقصد ہے. سادگی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. الحمدللہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ سلسلہ رکا ہوا ہے, ورنہ ہفتے میں 2-3 شادیاں, کبھی روزانہ لوگ یہاں پر شادی کے سلسلے میں رجوع ہوتے ہیں اور سادگی کے ساتھ شادی کر کے جاتے ہیں. اس سے بہت سارے رسومات سے لوگ بچ رہے ہیں. سادگی سے مراد کیا تھا, اس کی ذرا تھوڑی سی تفصیل بتائیے. نکاح مسجد کے اندر نکاح ہوتا اور اس کے بعد یہاں سے دلہے والے دلہن کو لے کر اپنے گھر چلے جاتے. کوئی کھلانا, کوئی کھانا پینے کے بغیر, کبھی کبھار کوئی آئس کریم رکھ لیتا, کبھی کوئی چائے وغیرہ رکھتے, کبھی کوئی حریص رکھتے, کبھی کچھ بھی نہیں رکھتے. اور بعض شادیاں ایسی ہوتی کہ پورا انتظام لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا. شادی کے دن کا بھی انتظام ہوتا. پھر ولیمے کا انتظام بھی, جگہ کافی ہے, ولیمے کے لیے بھی ہم دے رہے ہیں. اگر کتنے افراد کے لیے یہاں پہ جگہ مختص کی ہے آپ نے؟ ایسا دیکھا جائے تو دعوت اگر 100 آدمی یا 150 آدمی 200 آدمی کا ولیمہ اگر کیا جا رہا ہے تو عشاء کے بعد کا ٹائم ہم دیتے ہیں تاکہ مسلیوں وغیرہ کا ڈسٹرب نہ ہو, سب چلے جائیں اور آرام سے نکاح کر لے سکیں یا ولیمے کی دعوت کر سکیں. اس کے لیے عشاء کے بعد کا ٹائم ہے. ورنہ بہت سارے لوگ نکاح پڑھا کر ویسے ہی بغیر کھلائے پلائے کے بھی چلے جاتے ہیں. اور بعض لوگ نکاح یہاں پڑھا لیتے ہیں, شادی خانے میں کھانے کا انتظام کرتے ہیں, لوگ زیادہ ہوتے ہیں. بہرحال بہت سارے رسومات سے اور خرافات سے لوگ بچ رہے ہیں یہاں پر جگہ دینے سے. یہ ایک فائدہ اس کا ہو رہا ہے. آخر میں آخری سوال پہ ہم آ جاتے ہیں
آپ عوام کو اس موقع پر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ اس موقع پر یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ بھی چل رہا ہے. لوگ بہت سارے لوگ فرصت میں ہیں، تو میں تمام کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کو یاد کرنے، اللہ کی طرف رجوع ہونے اور کثرت تلاوت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، دعاؤں کے لیے اللہ نے بہت بہترین وقت ہم کو فراہم کیا ہے. اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور وقت پر جماعت بنا کر گھروں میں نمازیں ادا کر لیں. جہاں تک ہو سکے رات میں نماز تہجد ادا کریں، کیونکہ جاگتے رہتے ہیں. تہجد ادا کریں. اللہ تعالیٰ کو یہ وقت بڑا محبوب وقت ہے اللہ کی عبادت کے لیے. یہ وقت میں اللہ کا ذکر کریں، نمازیں پڑھیں اور تلاوت قرآن کریں. یہ بہترین وقت ہے، اس کا مکمل فائدہ اٹھائیں. ورنہ بہت سارے لوگ ابھی بھی گلیوں کے اندر، نکڑوں کے اوپر، چبوتروں پر بیٹھ کر ہنسی مذاق، چھچھورا پنا، بہت سارے آوازیں نکالنا کرنا، یہ سب چیزیں ہیں. میں ان تمام سے روک رہا ہوں اور آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ آپ اس سے رک جائیے. یہ آپ کا یہ عمل خود آپ کی عزت کو داغدار کرے گا، آپ کے ماں باپ کی، آپ کے محلے والوں کی، پھر ساتھ ہی ساتھ ہمارے اسلام کو بھی یہ داغدار کر دے گا آپ کا یہ عمل. اس سے آپ بچ جائیے. اور میرا پیغام یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان ایام میں بھی بے دریغ اپنا روپیہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، فضول خرچیوں میں مبتلا ہیں. اس سے بچ جائیے. اس سے بچ جائیے. غربا کا خیال کیجیے، مسکینوں کا خیال کیجیے، اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کا خیال کیجیے. اپنے پیسے کو ایسے ہی ضائع مت کیجیے. آپ نہیں جانتے کہ یہ سلسلہ آگے کہاں تک جانے والا ہے، آگے کیا حالات آنے والے ہیں. اللہ نے آپ کو جو رقم دی ہے یا مال دیا ہے، اس مال کا صحیح طور پر آپ استعمال کیجیے. میرا یہی پیغام ہے. لاک ڈاؤن میں جو تحدیدات حکومت کی جانب سے لاگو کی گئی، اس کو فالو کیجیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر آپ اس کی خلاف ورزی کریں گے، آپ مجرم قرار دیے جائیں گے. پولیس کی طرف سے ظلم و بربریت بھی آپ پر ڈھائی جائے گی. ان سارے چیزوں سے بچنے کے لیے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ لاک ڈاؤن میں جو احتیاطی تدابیر بتائے گئے ہیں اس کو اپنائیے. شاپنگ کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ چونکہ اکثر عوام میں جو ہے یہ تشویش پائی جا رہی ہے کہ آخری ایام میں شاید ممکن ہو کچھ کھول دیا جائے شاپنگ وغیرہ، تو ہماری ماں بہنیں اور شاپنگ کے تعلق سے تو میں نے پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ اس سال ہم رمضان میں کپڑے نہ بنانے کا عہد کر لیں. اور کپڑوں کی جو رقم ہوگی، گھر والوں کے کپڑوں کی، جتنی پورے بیوی بچوں کی، آپ کے ماں باپ کی، بھائی بہنوں کے کپڑوں کی جو رقم ہوگی، یہ رقم آپ اکٹھا کر لیں. اس سال اگر نئے کپڑے نہیں بنائے تو ہماری عید نہیں ہوگی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صاف ستھرے کپڑے پہن کر ہم عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں. اس رقم سے آپ اپنے غریب اور غربا کا خیال کیجیے. آج اللہ تعالیٰ ہم کو بہت اچھا رکھا ہے، لیکن آج بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو ایک ایک ٹائم کے کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، پریشان حال ہیں. یا بیرون ریاست سے جو لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ان کی طرف توجہ دیجیے. آپ یہ پیسہ وہاں پر خرچ کیجیے. شاپنگ وغیرہ کے پیچھے مت جائیے. یہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہے اور اس میں ایک بہت عجیب و غریب قسم کی سازش بھی نظر آتی ہے. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ کھول دیا جائے شاپنگ مال اور مسلمان بے دریغ خریدنے کے لیے چلے جائیں. پھر یہ مہلک مرض بڑھنے لگ جائے اور پھر وہ الزام بھی پلٹ کر مسلمانوں پر آ جائے. یہ سب چیزوں سے بچنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس سال شاپنگ کا ارادہ ترک کر دے. زندگی باقی رہے گی، اللہ تعالیٰ موقع فراہم کرے گا تو ضرور آپ بہترین کپڑا بھی خرید سکتے ہیں، شاپنگ بھی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے. اب 1.5 مہینے 2 مہینے سے لاک ڈاؤن میں ہے، زندگی گزر رہی ہے اور آگے کی بھی زندگی انشاءاللہ گزر جائے گی. ضروری نہیں ہے کہ شاپنگ کرنا. اور یہ بات بھی قابل افسوس ہے کہ مساجد وغیرہ تو بند ہے، لیکن شراب خانے کھول دیے گئے ہیں. اب لوگوں کو دیکھ کر اتنا افسوس ہو رہا کہ جہاں پر ڈسٹینس مینٹین کرنا تھا وہاں پر اتنی طویل قطاریں لگی ہوئی ہیں، لوگ لڑ رہے ہیں. سماجی فاصلہ، سماجی فاصلے کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. اب اس کے بعد پی کر روڈوں پر پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچا رہے، گر رہے، پڑ رہے. عجیب معاملہ ہے. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو جیسے کھولا گیا ویسے اس کو بند کر دیں. یہ بہت اچھا رہے گا. اب تک لوگ سکون میں تھے، اب یہ لوگوں کو اذیت دینے والا معاملہ ہے. اور آپ سماجی فاصلے کے جو اپیل کر رہے تھے، وہ سماجی فاصلہ یہ شراب کی دکانوں سے اس سے دوبارہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. یہی مطالبہ ہے کہ پھر اس کو دوبارہ بند کر دیا جائے تاکہ لوگ سکون سے رہ سکیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اکرام، جب سے آپ جو ہے سوالات اور جوابات سن رہے تھے، یہ تھے فضیلت الشیخ شفیق عالم خان جامعی حفظ اللہ، امیر شہری جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد. دوست وقت ختم ہوا، سوالات بھی ختم ہوئے. آپ سوالات ضرور سنیے گا. میں ہوں آپ کا میزبان شیخ محمد صوفی، جرنلسٹ فری لانسر. اللہ حافظ.